अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। मुझे प्यार हुआ था कि किस्त नंबर 4 ऑन एयर हुई और पिछली किस्त में हानिया एक पार्टी पे जाती है अपनी कज़न के साथ जिसकी नई नई शादी हुई है। वहाँ पे उसको उसी कज़न का एक फ्रेंड अरीब जो है वो मिलता है, जो उसको पहले उसकी शादी पे भी मिला था। और वो कज़न जो है वो इससे दोस्ती करने का ख्वाहा है, इससे फ़ोन पे भी राब्ते में है। और यहाँ पे वो क्या करता है कि सब फ्रेंड्स के सामने, उसके जितने दोस्त उसने वहाँ पे इनवाइट किए हुए होते हैं, उन सब के सामने हानिया को प्रपोज़ कर देता है। हानिया को कुछ समझ नहीं आती, जिसका नाम ड्रामे में माहिर है। वो बड़ी परेशान होती है, कंफ्यूज हो जाती है, कुछ उसको इंसल्ट भी फील होती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। उसकी कज़न उसके पीछे भागती है, उससे पूछती है कि माहिर तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। तो फिर वो बताती है कि हाँ मैं अपसेट तो हूँ इसलिए कि ये क्या हो रहा था अभी मेरे साथ। तो उसकी कज़न बहुत मासूम बन जाती है, जैसे उसको पता ही नहीं था कि ये क्या है और क्या नहीं है। हालांकि ये सारी उसकी अपने उस फ्रेंड और हस्बैंड के साथ की हुई प्लानिंग थी कि ये प्लान करके माहिर को यहाँ लेके आए थे अपने फ्रेंड के कहने पे। तो फिर माहिर उसको कहती है कि बस बहुत हो गया, ऐसे कि कोई किसी को प्रपोज़ करता है बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर पूछे, तो बस मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे इंसल्ट फ़ील हो रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो वो इतनी ज़्यादा इंसल्ट फ़ील करती है, रोने लगती है। तो उसकी कज़न जो है वो फिर थोड़ी सी परेशान होती है और उसको कहती है कि तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। वो कहती है बस तुम इतनी मेहरबानी करो कि मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो, मेरे बाबा परेशान हो रहे होंगे, मुझे बस अब घर जाना है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, तुम जाके गाड़ी में बैठो। यहाँ पे माहिर जो है वो बग़ैर सोचे समझे जाके गाड़ी में बैठ जाती है और वो अपने हस्बैंड को बुलाने आती है। तो यहाँ पे उसकी माहिर की कज़न अपनी माँ को फ़ोर्स कर रही होती है कि उसने बहुत अरसा पहले अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गोल्ड की एक रिंग जो है वो अपनी होने वाली बहू के लिए ख़रीदी थी। तो उसकी बहन हीरो की साथ की बहन नीलो कहती है कि अगर ये रिंग पहनानी नहीं है तो फिर मैं इसको बेच देती हूँ, थोड़ी सी मैं भी अमीर हो जाऊँगी। तो माँ फिर भी मसरूफ़ होती है, सुनती नहीं हो। तो ऊपर से साद आ जाता है, तो वो घबरा जाती है। साथ पूछता है कि तुम्हारे हाथ में नीलो क्या है। तो नीलो छुपती छुपाती वो अंगूठी लेके अंदर चली जाती है। तो साद अपनी माँ से पूछता है कि आप दोनों के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है। वो कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही बोलती रहती है। तो फिर वो कहता है कि मुझे चाचू ने बुलाया है, मैं ज़रा उनके घर जा रहा हूँ। तो माँ कहती है हाँ 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 ज़रूर जाओ, अपनी चाचू की बात सुन के आओ। तो वो वहाँ से चला जाता है और माही जिस गाड़ी में बैठी है वो गाड़ी दरअसल ज़ावियार नुमान इजाज की है, जिसका नाम इसमें अरीब है। और अरीब साहब अपनी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और लड़की जो है माहिर वो पहले से वहाँ पे बैठी होती है। वो कहती है सॉरी, मैंने समझा था ये अनाबिया की गाड़ी है, तो ज़ाहिर बात है अनाबिया ही मुझे ड्रॉप करेगी, तो सॉरी अगर ये आपकी गाड़ी में मैं बैठ गई हूँ। वो उस गाड़ी से निकल के जाने के लिए टर्न होती है, दरवाज़ा खोलती है, तो वो उसको आवाज़ देता है और कहता है रुकिए अभी मत जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो पीछे मुड़ के उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखती है, उसको कुछ समझ तो नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बस अब घर जाना है, मेरे बाबा मेरा वेट कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई है। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन मेरी बात पहले सुन लीजिए। वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता है कि शायद मुझसे गलती हो गई है आपको प्रपोज़ करके, तो मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। वो कहती है इस तरह कोई अपने दोस्तों के सामने भी किसी को शर्मिंदा करता है, तो कहता है आइंदा मैं दोस्तों के सामने आपको नहीं पुकारूँगा, मैं तो आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और डायरेक्ट आपसे निकाह करना चाहता हूँ। तो फिर उसको कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, रास्ते में मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। तो वो कोई जवाब नहीं देती। तो वो कहता है मुझसे गलती हुई, मैं दोस्तों के सामने आइंदा तुम्हें प्रपोज़ नहीं करूँगा। तो इतनी बात करता है तो माहिर की माँ का फिर से फ़ोन आ जाता है। वो उसको डांटती है कि उसका बाप नाराज़ हो रहा है और वो अभी तक नहीं आई। तो वो कहती है कि नहीं, बस वो गाड़ी में बैठ चुकी है और अब वो घर की तरफ रवाना हो रही है, बस थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाएगी। तो माहिर की माँ को तसल्ली हो जाती है, वो फ़ोन बंद करने लगती है, पीछे मुड़ के देखती है तो माहिर का बाप वहाँ पे खड़ा होता है और वो कहता है कि तुमने टाइम देखा है, कहाँ है तुम्हारी बेटी, तुम देखो उसका क्या बना रही हो। वो कहता है कि तुम बहुत जल्द पछताओगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे जो लोग हैं ना, वो जब तक उनका नुकसान ना हो जाए वो हटते नहीं हैं, तुम ज़रूर कोई नुकसान कराओगी अनकरीब। इधर अरीब माहिर को कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं तुम्हें प्रपोज़ नहीं करूँगा, आइंदा मैं डायरेक्ट 100 लोगों की बारात लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। तो माहिर को ये बात बहुत फ़नी लगती है, उसका सारा गुस्सा इस एक मामूली सी बात पे उतर जाता है, जो कि मुझे समझ नहीं आई कि कैसे उतर गया। बहरहाल इधर साद अपनी बहन से पूछता है कि तुम ये क्या हरकतें करती फिर रही हो। तो नीलो उसको कहती है कि मैं परेशान हूँ
کہ اگر تمہاری اور ماہر کی شادی نہ ہوئی تو کیا ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو. تو پھر نیلو جو ہے وہ بتاتی ہے، مطلب ابھی وہ کچھ کہتی نہیں ہے تو کہتا ہے تم چچی جان کی وجہ سے یہ سب سوچ رہی ہو. تو وہ اشارتاً کہتی ہے کہ ہاں میں اسی وجہ سے پریشان ہوں کہ پتہ نہیں وہ اسے شادی ہونے دیں یا نہ. تو وہ کہتا ہے کہ وہ زبان کی تھوڑی کڑوی ہیں، دل کی اچھی ہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر تمہاری اور ماہر کی شادی نہیں ہوتی. تو وہ کہتا ہے تم پاگل تو نہیں ہو گئی. پھر کہتی ہے کہ تمہیں شور ہے کہ وہ بھی تم سے پیار کرتی ہے. وہ کہتا ہے بچپن سے میرے اتنی قریب ہے، اگر کوئی اور اس کی زندگی میں ہوتا تو وہ کم از کم مجھ سے ضرور شیئر کرتی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر وہ کہتی ہے چلو خدا کرے ایسا ہی ہو جیسا میں سوچ رہی ہوں. تو وہ اس کے ہاتھ سے لے کے اس کی چائے پینے لگتا ہے جو کہ ٹھنڈی ہو چکی ہے. تو پھر اس کو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پینی اس قسم کی چائے، جاؤ تم میرے لیے دوبارہ چائے بنا کے لے کے آؤ. تو وہ چلی جاتی ہے چائے بنانے کے لیے. ادھر اریب جو ہے وہ اس کو ماہر کو گھر ڈراپ کرنے آتا ہے، اور جب اس کے گھر کے آگے رکتا ہے تو اس کو پوچھتا ہے کہ مجھے میری بات کا جواب کب ملے گا. ماہر بغیر کوئی جواب دیے اس کی طرف دیکھتی ہے اور آرام سے گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے ہی اپنے گھر کے اندر انٹر ہو جاتی ہے. ادھر نیلو اپنے باپ اور ماں کے پاس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ چچا جان سے جا کے رشتے کی بات تو کریں. تو وہ اگنور کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کر لیں گے، لیکن وہ کچھ بولتے نہیں ہیں، اٹھتے نہیں ہیں. تو وہ زبردستی ان کو کہتی ہے کہ آج ابھی اور اسی وقت ہم جائیں گے اور جا کے چچا جان سے رشتے کی بات کریں گے، اور اگر ہو سکا تو ہم انگوٹھی بھی پہنا آئیں گے. تو اس کے ماں باپ جو ہیں زبردستی اس کے کہنے پہ اٹھتے ہیں اور اپنے بھائی کے گھر یعنی ماہر کے گھر روانہ ہو جاتے ہیں. یہاں کے ماہر کا تایا جو ہے وہ ماہر کے باپ کو کہتا ہے کہ میری بیوی اور میری بیٹی کی یہ خواہش ہے کہ چونکہ میرا ایک ہی بیٹا ہے تو یہ اس کی خوشی دیکھنا چاہتی ہیں، بہت جلد اس کی شادی کر دینا چاہتی ہیں. یہاں تک کہ میری بیوی نے تو سونے کی ایک انگوٹھی بھی بہت عرصہ پہلے بنوا کے رکھی ہوئی ہے. پھر وہ باتوں باتوں میں بتاتے ہیں کہ ماہر جو ہے وہ ہماری ہی بھی پسند نہیں ہے، ہمارے بیٹے کی بھی پسند ہے. تو ماہر کا باپ جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں اور میری بیوی چاہتے تھے کہ ماہر کی ذرا تعلیم مکمل ہو جائے. تو پھر تایا جان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم فی الحال کوئی تھوڑی بہت رسم کر لیتے ہیں، چھوٹا موٹا فنکشن کر لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جب ہمارا گھر کا مسئلہ ہے تو کیا ضرورت ہے فنکشن کرنے کی. تو پھر نیلو کہتی ہے چلیں اگر چھوٹا موٹا فنکشن بھی نہیں کرنا تو مٹھائی تو کھا ہی سکتے ہیں، منہ میٹھا کر لیتے ہیں. تو سب اس سے جان چھڑانے کے لیے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے تم مٹھائی ہی کھلا دو، اگر تم نہیں مانتی تو تم سب کا منہ میٹھا کرا دو، ہم بات پکی کیے لیتے ہیں. دونوں بھائی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. دوسری طرف اریب جو ہے وہ گھر پہنچتا ہے. اس کی ماڈرن قسم کی اماں جو ہے وہ کسی کے ساتھ اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ بات کر رہی ہوتی ہے کہ اس دفعہ ہم پیرس جائیں گے ہالیڈیز پہ. ویسے تو میرے ہسبینڈ کو لنڈن بہت پسند ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو لنڈن کیوں پسند ہے، ہم تو اس دفعہ پیرس ہی جائیں گے. تبھی ماہر کی انٹری ہوتی ہے، وہ گھر واپس آتا ہے. ماں اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم تو آج اس طرح لگ رہے ہو جیسے کچھ فتح کر کے آئے ہو. تو وہ کہتا ہے ہاں پہلے مجھے اس کامیابی کا جواب تو مل جائے، پھر آپ کو بھی سب سے پہلے یہی خوشخبری سناؤں گا. تو پھر اس کی ماں کو سمجھ تو نہیں آتی کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ ہنٹ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پرپوز کر کے آیا ہے ہیروئن کو. تو وہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں کیونکہ بہت جلد میں سونے چلا جاؤں گا. یہاں ماہر جب گھر واپس آتی ہے تو اپنے دوست ساتھ کے پاس بیٹھ کے روز کے معمول کی طرح چائے پی رہی ہوتی ہے اور اریب کے رویے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ سعد اس سے باتیں کرنے لگتا ہے اور جب جواب کے لیے منتظر ہوتا ہے وہ نہیں بولتی تو اس کی طرف دیکھتا ہے تو عجیب سوچوں میں گم ہوتی ہے. آ کے اس سے مخاطب کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم کن سوچوں میں گم ہو. تو کیونکہ ان کی دوستی بہت ہے تو وہ اپنے فیلنگز جو ہیں اپنی وہ ساتھ کے ساتھ شیئر کرنے لگتی ہے. اور پھر اس کو پوچھتی ہے باتوں باتوں میں کہ کیا تمہیں کبھی محبت ہوئی ہے، تم نے کبھی کسی کو چاہا ہے. تو ساتھ دل ہی دل میں خود کو جواب دیتا ہے کہ ہاں بالکل میری زندگی میں بھی کوئی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کو کہنے کی ضرورت ہے، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو یہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس کو بتاتی ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے. تبھی وہاں پہ نیلو آتی ہے اور آ کے ان دونوں کو مبارک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم دونوں کے پیرنٹس نے یعنی کہ میرے ابو نے اور چچا جان نے تم دونوں کی منگنی طے کر دی ہے.
ہانیہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے، اور خوشی میں جب ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ جاتا ہے، وہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو اپنی ایکسائٹمنٹ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے کپ گر کے ٹوٹ گیا ہے۔ ماہر اتنی شاکڈ ہوتی ہے کہ چلی جاتی ہے اس جگہ سے، اور یہ دونوں بہن بھائی بس برتن اٹھاتے ہیں اور اندر کی طرف بھاگتے ہیں کہ اندر جا کے اس خوشخبری کو سب کے ساتھ شیئر کریں۔ تو جب وہ دونوں وہاں سے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماہر کی ماں بھی وہاں پہنچ چکی ہے۔ تو ماہر جب اندر جاتی ہے تو تائی جان اس سے لپٹ جاتی ہیں، خوشی کا اور لگاوٹ کا اظہار کرتی ہیں، اس کو مٹھائی کھلانے لگتی ہیں۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو پیار ہوتا ہے یا جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر ادا کی آپ کو پہچان ہوتی ہے۔ تو ساتھ کو کچھ ریئلائز ہو رہا ہے کہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، ہانیہ کے لیے کچھ خوشائن خبر نہیں ہے، یعنی کہ ماہر کے لیے۔ ماہر تائی کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور بہت خاموش ہے، انفیکٹ شاکڈ ہے۔ تائی انگوٹھی پہنانے لگتی ہے تو وہ معذرت کر کے چلی جاتی ہے، تو ساتھ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اتنی دیر میں جو سعد کی چچی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ آ جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ماہر کمرے میں جا کے اداس بیٹھی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اتنی دیر میں پھر سعد کے جو چچا ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا، میں نے اس کو بہت لاڈوں سے پالا ہے۔ پھر جب ماہر کی ماں اندر آتی ہے تو سعد کی ماں اس کے گلے ملتی ہے، اس کو رشتے کی مبارکباد دیتی ہے، تو وہ کہتی ہے یہ پرانی باتیں آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں چھوڑی۔ تو ماہر کے تایا کہتے ہیں کہ پرانی باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کا ذاتی خیال ہوتا ہے، کیونکہ ماہر کا باپ جو ہے اس کو اپنے بھائی کا، اپنے فیملی کا، یہاں تک کہ سعد کا بھی بہت زیادہ خیال ہے اور اس کو یہ رشتہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پہلے تو وہ خاموش رہتا ہے، لیکن پھر ایک دم سے اس کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم میرے بھائی کے سامنے یہ کیا بول رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے آپ نے کس کی اجازت سے میری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ تو اس کو پھر غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی۔ تو وہ کہتی ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے بیٹی سے پوچھا تھا، کیا اپنی بیٹی کی خوشی جاننے کی ضرورت محسوس کی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ میری بیٹی ہے، میرا مان ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو وہ نیلو کہتی ہے چچا جان آپ منہ تو میٹھا کریں۔ وہ کہتی ہے نہیں، جب مجھے یہ رشتہ ہی منظور نہیں تو مجھے منہ میٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ساتھ پھر پریشان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ ماں بیٹی راضی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ کی ماں کہتی ہے کہ ماہر کو بلا لیں، اسی سے پوچھ لیں وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر نیلو ماہر کو بلا لاتی ہے، ماہر آ کے سب کے سامنے بیٹھتی ہے، تو سب اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا وہ راضی ہے یا نہیں راضی، لیکن اس سے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے، وہ کچھ بھی بول نہیں پاتی ہے، سب کو خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم، مجھے پتہ ہے تم میرا مان ہو، تم جو بھی چاہتی ہو تم آرام سے بتاؤ۔ تو تائی کہتی ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ لیکن سعد کو کچھ اور ہی سمجھ آ رہی ہے جو اس وقت باقیوں کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ ماہر کو تکے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ سچویشن کیا ہوتی جا رہی ہے۔ یا ماہر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے۔ تو سب اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ لیتے ہیں۔ تو ماہر کی ماں کہتی ہے بیٹے تم بولو، تم بولتی کیوں نہیں، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہہ دو۔ تو ماہر کا باپ کہتا ہے تم زبردستی اگر اس سے کچھ اگلوانا چاہتی ہو تو اور بات ہے، ورنہ میں جانتا ہوں یہ میری بیٹی ہے، میرا مان کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بھی خاموش رہتی ہے۔ ادھر اریب جو ہے وہ جب اپنے روم میں بیٹھا ہوا رات کو کوئی بک سٹڈی کر رہا ہوتا ہے تو بار بار ماہر کو فون کرتا ہے، جو کہ کوئی اٹینڈ نہیں کرتا، تو وہ حیران ہوتا ہے کہ وہ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی۔ تو کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن امید ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ ادھر ماہر جو ہے وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور پریشان ہے، تبھی وہاں پہ سعد آتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے۔ وہ کہتی ہے وہی مسئلہ ہے مجھے جو تمہیں ہے، دیکھو تم اپنا چہرہ دیکھو، تم کتنے شاک لگ رہے ہو، یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ سعد کو پہلے سے ہی اس چیز کا اندازہ تو تھا کہ سچویشن کچھ
ख़राب ہے اور گھر والے سچویشن کو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ کزنز ہیں ہم دونوں کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم سب ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے ہیں، تو کیا یہ ہماری شادی کرا دیں گے؟ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہم خود سے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ساتھ بہت حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تم سے وہاں پوچھا جا رہا تھا تو تم خاموش کیوں تھی، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو پھر وہ کہتی ہے کہ تم نے دیکھا تھا کہ میرے بابا کو مجھ پہ کتنا مان تھا، میں کیسے ان کا مان توڑ دیتی، کیسے ان کو انکار کر دیتی، وہ ہرٹ ہو جاتے، ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو ساتھ کہتا ہے کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے، اور کون ہے وہ جس کی وجہ سے تم اس شادی سے انکار کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، تم میری کزن کی شادی پہ یا نابیہ کی شادی پہ اس سے ملے تھے، تو اریب نام ہے اس کا۔ تب ساتھ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی ہے جس پہ اس کو شک تھا۔ تو خیر وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو کہتی ہے کہ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے، تو ابھی تو چند دن ہوئے تھے ہماری بات ہوتے ہوئے، تو میں نے سمجھا شاید اتنی جلدی پیار نہیں ہوتا، لیکن اب جب انہوں نے یہ شادی کی بات کی تو مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہیں واقعی یہ میری تم سے شادی نہ کرا دیں۔ تو تم نے ہمیشہ زندگی میں میرا ساتھ دیا ہے، پلیز تم کچھ کرو اور ان کو ان کی مرضی کرنے سے روکو۔ تو وہ کہتا ہے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، وہی ہوگا جو تم چاہو گی، اور تمہاری مرضی کے بغیر پہلے کبھی کچھ ہوا ہے جو ہوگا؟ تو وہ کہتی ہیں ہاں، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم اب بھی میرا ساتھ دو گے، تم کچھ نہ کچھ ضرور اس کا سلیوشن نکال لو گے، تم ضرور میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو گے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں، تم پریشان نہ ہو، تمہاری ہی مرضی چلے گی، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے سعد جو ہے وہ اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ہانیہ اپنا تمام ٹینشن اور پریشانی کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈال کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں ماہر کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کیسے میری بیٹی کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا باپ کہتا ہے تم کیسی ماں ہو جس کو اپنی ہی بیٹی کی خوشی نظر نہیں آ رہی، کیوں اس کی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا کہ وہ سعد کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہے گی اور یہی اس کی خوشی ہے؟ یہاں تایا تائی بیٹھے جمعے کے دن ہونے والی رسم کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ٹوٹا بکھرا گھر پہنچتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو کہتے ہیں ہم بہت دھوم دھام سے تمہاری منگنی کریں گے، یہاں ہمارے پاس بیٹھو، ڈسکس کرو، باتیں کرو۔ اس بات سے قطع نظر کہ سعد کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کیونکہ انہیں تو علم ہی نہیں ہے کہ سعد کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ پہلے تو وہ خاموش رہتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ ان کی باتیں سنتا رہتا ہے، اور جب اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ ان سے معذرت کرتا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے جانے دیں، مجھے جا کے سونا ہے۔ تو وہ اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں ماہر جو ہے وہ سونے کے لیے جاتی ہے تو اریب کا کال آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شکر ہے تم نے کال اٹھائی، میں تو بہت دیر سے تمہیں کال کر رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں بالکل، وقت ہی وقت ہے۔ تو وہ بغیر کچھ کہے فون بند کر دیتی ہے اور کوئی بات نہیں کرتی، اور اس کو بالکل نہیں بتاتی کہ یہاں تو میری بات پکی ہو چکی ہے اور میرے گھر والوں نے بغیر مجھ سے پوچھے میرا رشتہ ہی طے کر دیا ہے۔ بہرحال ساتھ ٹوٹا بکھرا خود کو سمیٹتا گرتا پڑتا اپنے کمرے تک پہنچتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے اندر آتا ہے اس کی برداشت کا بند ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو بہت واضح نظر آئی کہ جو بہترین ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ڈائلاگز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سعد یعنی وہاں جلی اتنا زبردست ایکٹر ہے کہ اس نے اپنے ایکسپریشن سے اپنی تکلیف کو اس قدر خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ سمجھ لگ رہی ہے کہ ایک انسان جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، اور اس نے بہت اچھے طریقے سے اپنے جیسچر سے اپنی اتنی غضب کی ایکٹنگ شو کی ہے جو کہ قابل تعریف ہے۔ اور بس وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو لے کے وہیں پہ بیٹھا رہ جاتا ہے، اور آج کا ایپیسوڈ جو تھا وہ یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مکمل ریویو کے ساتھ ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔